अस्सलाम वालेकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, आज 4 अप्रैल है। ये वो दिन है जब इस मुल्क को आइन देने वाले कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो के ही दिए गए 1973 के आइन को लेकर आज मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान यानी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। मुल्क की 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल महफूज किया गया फैसला आज सुना दिया। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए 14 मई को इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया। साथ में सभी इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन और कानून की फतह करार दे रही है, जबकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए सारी सियासी जमातें आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक साथ खड़ी हो जाती, मगर महसूस होता है कि इस फैसले के बाद सियासी बहरान जोर पकड़ने लगा है। ना तो सियासी जमातों के माबैन बर्फ पिघलती महसूस होती है और ना ही मौजूदा सियासी बहरान का खात्मा होता दिखाई देता है, बल्कि ये बहरान अब सुनामी की सूरत इख्तियार करता नजर आ रहा है। मुख्तलिफ धड़े अपनी अना और जिद के आगे आइन को मुअत्तल करने पर तुल चुके हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट हुकूमती मौकिफ को मानते हुए इलेक्शन कराने की तारीख तय करने के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने को तैयार नहीं थी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं है, जबकि तहरीक इंसाफ मुल्क में फौरी इंतखाबात के मुतालबे से पीछे हटने को किसी सूरत तैयार नहीं है। सियासी जमातें दानिशमंदी का मुजाहरा करने की बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अखाड़े में उतरी हुई है और ये चपकलिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मौजूदा सियासी हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं और मुल्क में आइन की बालादस्ती किस तरह मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शेख रशीद अहमद साहब ने, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और सीनियर सियासतदान है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। उम्मीद करती हूँ आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। शेख साहब, ये फरमाइएगा कि आपने ज़ाहिर आप सीनियर सियासतदान हैं, आप सियासी बसीरत की तो दाद देनी बनती है आपकी, क्योंकि आपने ज़ाहिर बड़े नशेब व फराज देखे। मुझे बताएं कि आपने पेशगोई की थी कि इलेक्शन होंगे, होते हुए नजर आ रहे हैं। आज फैसला भी आ गया, 2 मरतबा हो गया ये हुक्म, पहले भी आया, दोबारा आ गया, लेकिन हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत की समझ में ये फैसला क्यों नहीं आ रहा है? ये कम अक्ल हैं, ये बेवकूफ़ हैं, ये ज़हनी पस्ती के शिकार हैं। इनका सियासी दिमागी तवाज़न जो है वो हिला हुआ है और बदले हुए हालात के लिए कोई ये समझते नहीं, ये इस्तेमाल हो रहे हैं और ये आए इस्तेमाल होने के लिए थे और बखुशी इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन रियासत आवाम का नाम है, आवाम बगावत पे तुली हुई है। रियासत आवाम का नाम है और आइन और अदलिया से पंगा लेना भी बगावत को दावत देने के बराबर है। अब आप देखें, कल नवाज शरीफ 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है। इस मुल्क की बदकिस्मती देखें, कैसे कैसे लोग मफरूर कहते हैं $500 का डॉलर हो जाएगा, तो गरीब तो वैसे ही मरा हुआ है। वो सुनता है तो वो और 2 गालियां देता है इनको। और बिलावल ने कल कहा कि जी ये मार्शल्ला भी लग सकता है, इमरजेंसी भी। भाई, गरीब पे तो कुछ नहीं लगेगा, जो कुछ लगेगा आप पे लगेगा और लोग खुश होंगे कि आप पे कोई चीज लगे, कोई चीज आप पे गोला आके गिरे, आप पैसे आपके लूटे हुए वापस आए, आप जेलों में जाएं, आप आर्टिकल 6 की नजर हों, आप तौहीन अदालत के केसेस में जाएं। लोग तो यही चाहते हैं। अगर नहीं जा रहे तो आपने 1 साल में क्या किया है कि आज 4 एम्बेसडर बदलाए हैं कि नवाज शरीफ को सरकारी दावत मिल जाए सऊदी अरब की। ओ बाबा, तुम काफी दफा सरकारी मेहमान रह गए हो, एक दफा ना भी रहे तो कौन, पाकिस्तान में सरकारी मेहमान बनो ना, तुम्हारा भाई वजीर आजम है। पाकिस्तान का सरकारी मेहमान खाना भी कोई इतना बुरा नहीं है, उसकी वो भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन तुम्हें हर चीज दूसरों की पसंद है। ये इस मुल्क की बदनसीबी है कि अपने घर से आप खाना भी नहीं। शेख साहब, आपने भी जिक्र किया है कि ये इस्तेमाल हुए हैं, ये आए हैं तो ये इस्तेमाल हो गए हैं, लेकिन ये इस्तेमाल किसके हाथ हुए हैं? बात सीधे मैं पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, लेकिन अक्लमंदों के लिए कहता हूं कि ये जब लाए गए तो इस्तेमाल होके लाए गए ना। इनके बारे में ख्याल था कि ये मुल्क को ठीक कर देंगे और ये मुल्क जो है बहुत जबरदस्त, बल्कि बाजवा साहब ने तो शहबाज शरीफ से इतनी तवक्कात रखी हुई थी
کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی اور جو کچھ بھی اردو میں اس کو آپ کہہ لیں. لیکن ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس سے ملتے کیوں نہیں؟ میں کہا دفع کرو، میں نہیں ملتا. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے، خود وزیر خزانہ جا رہے ہیں امریکہ پاؤں پڑنے کے لیے 2-4 دن میں، جوتے چاٹنے کے لیے معاشی طور پہ، اور انہوں نے خود اعتراف کر دیا کہ ہم نے سب کچھ کر دیا لیکن IMF کی طرف سے کچھ نہیں ملا، اور نہ سعودی عرب کی طرف سے ملا، نہ قطر سے ملا، نہ UAE سے ملا. جھاڑیں بڑھ رہی ہے ہر طرف سے. چین تو اس لیے مدد کر رہا ہے کہ اس کانٹیننٹ میں پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اور گرم پانیوں کا سمندر جو ہے پاکستان کے پاس ہے، امریکہ کے ساتھ تائیوان میں اس کی بڑی لگی ہوئی ہے. اور وہ تو ایران اور سعودی عرب کی صلح کرانے کے بعد اب لبنان اور شام اور UAE کی بھی صلح کرانے جا رہا ہے. ہم اکیلے رہنے جا رہے ہیں، ہمارے لیے کافی ہے. شہباز شریف، نواز شریف. عدالت کے جو فیصلہ آیا ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انہوں نے قلعدم قرار دیا ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے حکم تو جاری کر دیا ہے، اس میں KP کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو حکم جاری کیا ہے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا، حکومت کراتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو 14 مئی کو الیکشن؟ مجھے تو حالات خراب ہوتے نظر آتے ہیں. اگر یہ بدماشی پہ اتر آئے تو خون خرابہ ہوگا جی. لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، لوگ ان کا پیچھا کریں گے. لوگوں کے حالات بہت برے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ FK بندیال کے بیٹے عمر بندیال کو تن دینا چاہیے ان کو آرٹیکل 6 میں، اور ان کو توہین عدالت کا ان پر پرچہ ہونا چاہیے، اور 190 جو ہے ان پر لگنی چاہیے. اور جس طرح پہلے 2 پرائم منسٹر گئے ہیں، تیسرا بھی اسی کھڑے لائن جانا چاہیے، کیونکہ آیا ہی کھڑے لائن سے. یعنی آرٹیکل 6 کی جو باتیں ہو رہی ہیں شیخ صاحب، یہ بات ہو رہی ہیں آرٹیکل 6 کی، ٹھیک ہو رہی ہیں؟ بعض کا تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، رات کو 2 گولیاں کھاتا ہوں، کیونکہ سحری وقت اٹھنا ہوتا ہے. کہ حالات تو میں اپنے محلے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا محلہ جینیس ہو گیا. جسٹس کارنلس کا فیصلہ وہ انتظار کر رہا تھا، اور میں جسٹس منیر پہ ہی پھنسا ہوا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ بڑا پریشر ہوگا. ریڈی والے کے پاس بھی جی موبائل فون ہے، وہ بھی اپنا دن گاہک تو آگو ہی نہیں رہا، وہ فون سے گزارا کر رہا ہے. میں پولیٹیکلی تو حالات اچھے نہیں دیکھ رہا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایمرجنسی لگ جائے گی، مارشل لا آ جائے گا، یہ بھی ان کے بس کا بات نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کا خوف اتر چکا ہے. ہم چھوٹے تھے، ہماری مائیں ہمیں ڈراتی تھی رضاکاروں سے. اس وقت گلیوں میں رضاکار ہوتے تھے، شام کو ان کو 20-22 روپے ملے، دیہڑی ملتی تھی. تو مائیں کہتی تھی سپاہی ہے باہر. اب SP گزر رہا، لوگ کہتے ہیں جی دوا کرو جانے دو. کیا ہے SP گزر ہے تو شیخ صاحب، لیکن یہ جو معاملات بگڑے ہیں، یہ جو معاملات بگڑے ہیں، اس سے تو ملک میں ظاہر کیوس پیدا ہو گیا ہے. پھر دوسری جانب باتیں ہو رہی ہیں کہ جو آرڈیننس ظاہر گیا صدر کے پاس، انہوں نے ابھی دستخط کرنے ہیں، دستخط ہوئے نہیں ہیں. اس سے بہت سارا یہ بھی زمشن کی جا رہی ہے کہ شاید بہت سارے کیسز انورس بھی ہوں گے اس کے بعد. اس میں نواز شریف صاحب کا بھی ایک کیس ہے جس کے انورس ہونے کی بات کی جا رہی ہے. حالانکہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ان کے ضامن ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کافی ماشاءاللہ دیکھے ہیں جی، ماشاءاللہ کے ساتھ. اب تو مجھے لوگوں کی سوچ بڑی مختلف دکھائی دیتی ہے جی، بڑی معذرت کے ساتھ. ایسی بدتمیزی اور ایسی گفتگو اپنی اداروں کے بارے میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. سر عام لوگ باتیں کر رہے ہیں. اور میں خود مشرف کی مارشل لا کا وزیر رہا ہوں، 2 دفعہ وزیر رہا ہوں. لیکن اب مجھے مارشل لا لگنے کا مطلب یہ لگتا ہے کہ یہ جو ملک جو بغاوت میں اور معاشی اور اقتصادی اور سماجی اور سیاسی طور پر ڈوب رہا ہے، خدا نہ کرے کہ میرے یہ سارا ملبہ میری عظیم افواج. ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ نے مارشل لا کا کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. میں ذرا تفصیلی ڈسکس کر لیتی ہوں. وزیر داخلہ نے بھی کیا، اعظم نذیر تار صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی، ایمرجنسی کی بات کی، مارشل لا کی بات کی. اس میں ذرا ہم ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. ابھی بھی کیا مارشل لا لگنے کا خطرہ ہے جو سچویشن چل رہی ہے؟ کیونکہ حکومت وہ فیصلہ مان نہیں رہی ہے، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں، PTI سڑکوں پہ نکلتی ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں کوئی ایمرجنسی یا مارشل لا نظر آ رہا ہے آپ کو ابھی بھی؟ میرا مطلب ہے اگر حالات
بگڑنے پہ آئے تو 1 گھنٹے میں بگڑ جائیں گے، لیکن میری خواہش ہے کہ یہ گند سیاستدانوں پہ ہی گرے، یہ عظیم فوج پہ اور اداروں پہ نہ گرے، کیونکہ لوگ بڑے جلے برے یعنی شیخ صاحب مارشل لا لگنے کا شیخ صاحب مارشل لا لگنے کا کوئی چانس ابھی بھی ہے؟ فوج کو تو سوچنا چاہیے کہ وہ اس گند سے اگر دور رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بالآخر وہ انہوں نے ملک کو بچانے کی ذمہ داری ان پر بھی عائد ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابند ہے۔ سپریم کورٹ آئین کی پابند ہے، جو آئین کا ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اور جو سپریم کورٹ کا ہے وہ فوج نے، اداروں نے، بیوروکریسی نے اور سیاستدانوں نے کرنا ہے، ورنہ آرٹیکل 6 ہے اور حد کے عزت کا کورٹ کا جو ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن شیخ صاحب فوج چھوڑو جی، کوئی اور یہی چاہتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان پہ بات نہ آئے، کیونکہ سیاستدان فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بیچ بچاؤ یا بچ بچاؤ کیا جا رہا ہے؟ میں روزے سے ہوں، عمران خان کا اس وقت تک تو کوئی رابطہ نہیں ہے، اور یہ جتنی بے وقوفیاں ان لوگوں نے کر کے اس کو لیڈر بڑا بنا دیا ہے، عمران خان کو واقعی مریم نواز کا اور ان کا مشکور ہونا چاہیے۔ میں آن اوتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک اداروں سے عمران خان کا نہ رابطہ ہے، میری خواہش ہے کہ یہ رابطہ ہو، یہ نہیں ہو رہا، اور یہ بکواس ہو رہی ہے باقی سب کچھ، اور عمران خان کو لیڈر بنانے میں پی ڈی ایم کا لیڈر تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن ہماری پوزیشن بڑی خراب تھی، اگر اب ہم الیکشن میں جاتے تو ہماری وہی حال ہوتا جو اب ان کا ہونا، ضمانتیں ضبط ہونی ہے ان کی۔ ٹھیک، اگر ہم اس وقت کی حکومت میں رہتے اور آج الیکشن ہونے جا رہے ہوتے تو ہمارا منہ اسی طرح کالا ہوتا جس طرح اب ان کا ہونا ہے، یعنی مقابلہ ہی نہیں ہے جی، شہروں میں کوئی حل ہی نہیں ہے، آپ یقین جانیں کوئی حل نہیں ہے۔ یہ 5-6 پارٹیاں، 13 پارٹیاں تو میں جانتا ہی نہیں، الگ الگ نشان پہ جب الیکشن لڑیں گی ٹھیک ہے شیخ تو صاحب، جھاڑو پھر جائے گا، جھاڑو پھر ان کا کوئی ہے صحیح شیخ صاحب، بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لے لیتے ہیں کو، پھر بریک سے واپس آتے تو مزید شیخ رشید احمد صاحب سے سوالات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ عدالتی فیصلوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کہیں اور سے لکھوائے جاتے ہیں، لکھ کے آتے ہیں، کسی اور کی اماں پر لکھے جاتے ہیں، اب جو یہ فیصلہ آج آیا ہے یہ خود مختار عدالت نے فیصلہ دیا، یہ عدالتی فیصلہ خود مختار تھا یا یہ بھی کہیں سے لکھ کر آیا ہے؟ خود مختار ہے، رات کو انہوں نے لکھ لیا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ میں عمر بندیال کو تو نہیں جانتا، لیکن فتح خان بندیال سے میرا بڑا تعلق تھا، اور ایسا بھی ہوا کہ میں معمولی خاکروبوں کو بھی ان سے ملاقات کے لیے لے جاتا تھا۔ میری سوچ ہے کہ غریب آدمی کا افسر سے رابطہ ہو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب میں اپنے علاقے کے غریب مسکین خاکروب کو اپنے شہر کے کمشنر ایف کے بندیال سے ملانے لے جاتا تھا تو ظاہر ہے میری خاطر وہ کرسی پہ بٹھا دیتا تھا، پتہ نہیں دل سے اس کو کیسا لگتا ہو، لیکن وہ جو چھوٹی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ شیخ صاحب لیکن یہ بھی ایک تاثر ہے، ظاہر ہے چونکہ پنجاب میں الیکشنوں کی بات تو ہو گئی، لیکن کے پی کا بھی معاملہ وہاں پر کلیئرنس نہیں ہے، وہ کلیئر نہیں ہے، اس پہ بھی بات ہو جائے گی، لیکن اگر نارملی الیکشن ہوتے ہیں یا الیکشن کے بارے میں اگر بات ہوتی ہے تو چہ مگوئی یہ سامنے آ رہی کہ جنرلی جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے۔ اب کی باری جو الیکشن ہوں گے، خاص کر کے دونوں صوبوں میں اگر الیکشن ہوتے ہیں وقت پر، تو کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہوگا یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے بغیر عوام کی طاقت سے بھی یہ لڑے جا سکتے ہیں یا لڑیں گے؟ لوگ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے۔ میں اپنے آپ کو لال حویلی میں ایسے سمجھ رہا ہوں کہ میرے سے ہاتھ سے ہلکا نکل گیا ہے، لوگ بہت بدل گئے ہیں جی، کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی پہ جاؤں ان کی شان میں قصیدہ کہوں، میری آنکھیں انہوں نے بند رکھی 3 گھنٹے، میرے ہاتھ پاؤں بند رکھے ہائیڈ آؤٹ میں، اور نکلا کیا، میرے فون کا پاس ورڈ چاہیے تھا۔ او پاگلو، مجھے ویسے ہی کہو پاس ورڈ دے دو، میں آپ کو پاس ورڈ دے دوں، مجھے 16 دن آپ نے رکھا۔ یعنی نلائکی صرف ہم ہی نہیں ہے، نلائکی آخری معراج تک پہنچی ہوئی ہے۔ اب وہ وقت نہیں رہ گیا، اب وہ وقت نہیں۔ میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میں راجن پور کے الیکشن کو دیکھ رہا تھا، تو میں نے 1-2 میرے دوست ہیں، میں نے اسے کہا کہ یار یہ یہاں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہی نہیں نظر آ رہا راجن پور میں، کسی گھر میں جھنڈا ہی نہیں لگا ہوا۔ کہتا یہ پرسوں تجھ سے بات کروں گا۔ جب الیکشن ہوا اس نے کہا کہ یہاں انتظامیہ کا بہت زبردست پریشر تھا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بتائے ہی نہ،
بلکہ نون لیگ کے پولنگ کیمپوں سے اپنا ٹکٹ کٹوائے. اور میں نے صبح دیکھا عورتوں کی اتنی لمبی قطاریں تھی کہ وہ ہے دونوں لگا رہی ہیں, دونوں فیوڈرل ہیں, دونوں ایک ہی ٹرائب کے لوگ ہیں. اور میں نے سادی عورتوں کو دیکھا کہ ان کو بھی, یہ لوگ کہتے ہیں شاید شہروں میں پی ٹی آئی آ گئی ہے, دیہاتوں میں شہروں سے زیادہ نفرت ہے ان کے خلاف. اوپر سے بارش ہو گئی ہے, گندم بھی تباہ ہو گئی ہے. سو ان کا برا وقت ہے, بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں, ملک پہ نہ گریں, جہاں گریں گندے نالے میں گریں, آپ کا درد ہے وہ میں دیکھ بھی رہی ہوں, آپ بڑے درد کے ساتھ, بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. آپ کا پنڈی والوں سے بھی بڑا تعلق ہے, اور کیونکہ آپ کو ووٹ بھی ملتے ہیں اور آپ عوام میں جاتے بھی ہیں, آپ ان سے بگاڑتے بھی نہیں ہیں. لیکن شیخ صاحب, جب خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ہارڈ سٹانس لے رہے تھے, بالخصوص باجوہ صاحب کے خلاف, تو وہ وقت آپ کے لیے کتنا مشکل تھا؟ دیکھیں, آگ دونوں طرف سے برابر کی لگی ہوئی تھی میرے خیال میں. اور اب 1 سال ہو گیا پورا, میرا فوج سے کوئی رابطہ نہیں, روزے سے ہوں, خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, نہ فون پہ بھی رابطہ نہیں. شروع میں آئے تھے 2 لوگ جب حکومت ٹوٹی, ٹاپ لوگوں میں سے, اور انہوں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا میری عمر ایسی ہے کہ اب میں نے خان کے ساتھ ہی رہنا ہے. اس نے کہا الیکشن, میں نے کہا میں 16 دفعہ وزیر بن رکھا ہوں, الیکشن میرا کوئی مسئلہ نہیں, الیکشن جیتوں یا ہاروں میرا کوئی مسئلہ نہیں. 16 دفعہ میں وزیر بن چکا ہوں. میں بے شرمی اور بے غیرتی کی موت سے نہیں مرنا چاہتا کہ ایک شخص پہ برا وقت آئے تو میں اس کو چھوڑ دوں. تو برائے مہربانی آپ مجھ پہ مہربانی کریں. لیکن مجھ پہ مہربانی نہیں ہوئی, میرے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ زخم, میں پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ آدمی ہوں, پاکستان کا سب سے اہم آدمی ہوں. میں کرنل قذافی کے ساتھ سارے اٹامک ڈیل میں شامل رہا, میں احمدی نجات کے پاس لے کے سارے معاملے جاتا رہا, میں ڈاکٹر قدیر کا رائٹ ہینڈ مین سارے مسئلوں میں شامل تھا. لیکن آپ نے مجھے بھی معاف نہیں کیا, مجھے بھی ہائیڈ آؤٹ میں لے گئے 16 دن اور 3 گھنٹے میری آنکھیں ہاتھ پاؤں بند رکھے. اور مسئلہ کیا تھا جی, یہ فون کا مسئلہ. لیکن شیخ صاحب, خان صاحب جو شیخ صاحب آپ ان کے ساتھ ہیں خان صاحب کے, لیکن خان صاحب جو بات کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے, وہ بات ظاہر ہے بہت دور تک جاتی ہے, سوشل میڈیا پر بھی ہائپ کریٹ کرتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کا ایک بڑا ہارڈ سٹانس ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کر, خاص کر کے جنرل باجوہ کو لے کر. انہوں نے جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کی ڈیمانڈ کی ہے, بات کی ہے. آپ ان کے اس موقف میں جو اتنا ہارڈ سٹانس ہے, ساتھ ہے ان کے, یا آپ سمجھایا آپ نے؟ نہیں, میں اتنا سخت سیاستدان نہیں ہوں. میں جنگوں, جیلوں, کورٹ مارشلوں, کیونکہ میرا خود کورٹ مارشل ہوا ہے اس پاکستان میں. میں واحد سیاستدان ہوں جس کو 1 سال قید با مشقت اور 10 کوڑے, اور خدا خواجہ صفدر مرحوم کو اور چودھری ظہور اللہ کی قبر کو ٹھنڈا کرے کہ میرے کوڑے انہوں نے معاف کرائے. میں نے ٹیکا شیکا لگا لیا ہوا تھا کوڑے, جو اس وقت کوڑے لگتے تھے آگے لاؤڈ سپیکر لگاتے تھے تاکہ چیخوں کی آوازیں دور تک سنی جائیں. سو میں نے, اللہ کی شان ہے کہ جہاں میں 5ویں جماعت کو پڑھاتا تھا جب میرا کورٹ مارشل ہوا. اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. تو سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے ان کے بچوں کو بھی میں پڑھاتا تھا. تو اللہ کی شان ہے, میں وزارت کا حلف اٹھا رہا تھا تو جنرل شفقات جو ہے وہ پرنسپل ملٹری سیکٹری بن رہے تھے. تو ہم دونوں نے, استاد شاگرد نے ایک ہی وقت حلف اٹھایا. میں وزیر لیبر بن رہا تھا اور وہ ملٹری سیکٹری بن رہے تھے. تو میں نے اسے کہا دیکھیں آج استاد اور شاگرد جو ہے بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. لیکن ایک صحافی ہیں شاہد میتھلا, انہوں نے ظاہر باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی ایک گفتگو ہوئی اور وہ ایک سیریز میں لکھ بھی رہے ہیں, لکھا بھی ہے انہوں نے, اس میں آپ کا بھی ذکر آیا ہے. اور جب میں بتا دیتی ہوں ویسے تو کہ جب ان کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ سے تو وہ لکھتے یہ ہیں کہ میں نے ان سے آپ کے متعلق جب سوال کیا تو انہوں نے, میں کوٹ کر دیتی ہوں مینوان, کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا نام لے کر کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, میری ان سے کوئی ملاقاتیں نہیں رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایسے ریمارکس جو ہیں وہ دینے چاہیے, بنتے ہیں, ضروری ہیں؟ میں جھوٹ بولنا, گزارش یہ ہے کہ جس دن میری ماں مری میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, بڑی غلطی کی. اس کا مجھے افسوس رہے گا. جس دن میری ماں مری میں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. یہ جنرل باجوہ, میں غریب تھا بہت, تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا اوپر, اور چائے شائے پانی روٹی شوٹی بھی آپ سمجھتی ہیں, مفتہ جسے کہتے ہیں. تو میرا مفتہ لگا ہوا تھا ہاسٹل میں, اور صبح صبح پراٹھا چائے بھی مل جاتی تھی, اور دوپہر اور شام کو.
تو یہ باجوہ صاحب نیچے جو ہے نا جی اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم تھے. میں بہت عمر میں بڑا تھا, میں ریٹائر ہو چکا تھا, لیکن میرے پاس جگہ نہیں تھی کالج میں اور کسی جگہ رہنے کی, تو میں آئی ایم ایس ایف کا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. اس وقت میں پلٹن میدان اور راجشاہی اور ڈھاکہ وہاں جلسے کیا کرتا تھا. تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ اسلامی جمعیت طلبہ گارڈن کالج کے ناظم تھے, اور فؤاد احمد فؤاد صاحب جنرل سیکرٹری تھے. سو ظاہر ہے ان کو پتہ ہی ہوگا میں جھوٹ بولتا ہوں. میں نے کوئی ان سے زیادہ, واحد جرنیل ہے جس سے میری زیادہ ہیلو آیا نہیں تھی. جرنیلوں سے میری بڑی ہیلو آئے رہی ہے. ہمایوں اختر کے باپ میرے گھر آیا کرتے تھے. جنرل احسان صاحب میرے بھائیوں جیسے ہیں, جسٹ لائک ریئل بردر. اور کئی جرنیلوں سے جو ریٹائر ہیں ہو چکے ہیں میرے بہت اچھا چلے شیخ صاحب, پتہ ہے کیا دنوں ہم نے جو ہے اعجاز الحق صاحب کو بلایا تھا, مدعو کیا تھا پروگرام میں, تو انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا نواز شریف کے بارے میں. انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جنرل باجوہ نے نہیں بلکہ جنرل فیض نے باہر بھیجا تھا. آپ کو اس سے کچھ معلومات ہے, کیا واقعی ایسا ہی ہوا تھا کہ جنرل فیض نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا تھا؟ مجھے نہیں پتا, مجھے اس کا نہیں پتا. جنرل فیض صاحب سے میری گپ شپ تھی, ہے, اور میرے علاقے کے ہیں, لیکن یہ میں اس بات کا حامی تھا کہ دفعہ بلا جو جاتا ہے جائے. میں نے ووٹ دیا اس کو باہر جانے کے لیے. میں نے کہا ایسے ہی یہاں بک بک کرتا رہے گا, تقریریں کرتا رہے گا. میں تو اس بات کا بھی حامی تھا کہ جب انہوں نے شہباز کو اتارا اور مریم کو, کہ جانے دو بھی جو باہر جانا جائے, کیا ہو جاتا ہے. آج کل تو دیکھیں موبائل فون سے آپ باہر سے خطاب کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, ہم تو ایک سنگل خبر لگوانے کے لیے جنگ اخبار کے دفتر میں ساری رات بیٹھا کرتے تھے, نوائے وقت صدر میں بیٹھا کرتے تھے کہ ہماری 2-3 لائنیں چھپ جائیں, اور انتظار کرتے تھے کب ہماری مطلب کا نیوز ایڈیٹر ہوگا. یہ تھوڑی تھا کہ گاڑی کا ذرا سا ویل کب گم جائے تو بریکنگ نیوز شروع ہو جائے. یہ تو ہم نے سوچا نہیں تھا. حالانکہ یہ سارے لیسنز میں نے دیے ہیں. شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اعجاز الحق صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کیا, ان کے پی ٹی آئی جوائن کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو مدد ملی یا آپ کو کوئی معاونت ملی عمران خان صاحب کو کوئی ڈائریکشن دکھانے میں؟ عمران خان خود بڑا سیانہ آدمی ہے. یہ 24 کروڑ لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں, وہ چوچا نہیں ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں اس کو سیاست نہیں آتی, اس کو بڑی اچھی سیاست آتی ہے. اور مجھے نہیں پتا, اعجاز الحق کی اپنی سیاست ہے. عمران خان سیانہ آدمی ہے, اس نے اکیلے ایک سیٹ سے سارے ملک کو آگے لگا دیا ہے, 13 پارٹیوں کو آگے لگا دیا ہے, اداروں کو آگے لگا دیا ہے. کل ایک سیٹ کا ممبر تھا وہاں قومی اسمبلی میں. ٹھیک ہے, نہیں شیخ صاحب وہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے, لگا دیا آگے. لیکن عمران خان صاحب اکثر ایک اور بھی بات کرتے ہیں, ان کا سٹانس ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. آپ نے بھی متعدد بار آن ریکارڈ بولا ہوا ہے, مانی آپ نے یہ بات, ان کی جان کو خطرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی جان کو زرداری صاحب سے اور رانا ثناء اللہ صاحب سے خطرہ ہے. یہی 2 لوگوں سے خطرہ ہے, کوئی اور بھی شامل ہے اس میں, کوئی تیسرا بندہ بھی ہے؟ دیکھیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. عمران خان تو بڑا آدمی ہے, وقت کسی کو بڑا بنا دیتا ہے, کسی کو چھوٹا بناتا ہے. میری خود جان کو خطرہ ہے. میں نے جنرل آصف منیر سے لے کے نیچے تر 8 خط لکھے ہیں کہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں, میری گاڑی کا پیچھا ہوتا ہے. شیخ صاحب آپ کی جان کو کس سے خطرہ ہے؟ پتہ نہیں کون لوگ ہیں. میرے پہ 4 خودکش حملے پہلے بھی ہو چکے ہیں, اور نہیں آپ کو شیخ صاحب آپ کو سیم افراد پہ شک ہے, آصف علی زرداری, رانا ثناء اللہ, یہ کوئی اور ہے؟ نہیں میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن عمران خان کو انٹرنیشنل فورسز بھی مروانا چاہتی ہیں, اور رانا ثناء اللہ اور آصف زرداری کا تو میں نے بیان ریکارڈ کروایا. ابھی میں اس کیس میں آج گیا تھا مری میں, اور میں نے بیان دیا ہے کہ عمران خان نے ریکارڈنگ کروائی عدالت میں, بتایا تھا کہ آصف زرداری مجھے قتل کروانا چاہتا ہے, اور اس نے 2 آدمی انگیج کیے ہیں. 3 دفعہ عدالت نے مجھے کہا کہ میں نے کہا جی کہا ہے میں نے, مجھے آپ نے, میں تو ان پہ پاگل ہیں, فون اٹھاتے ہیں کہ پاسورڈ نہیں ہے, اندر کرتے ہیں کہ یہ بیان دیا, تو یہ بیان دیا میں خود اعتراف کروں, اس بیان کی کیا برآمدگی کر دیں. آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, یہ سیریس کنسرن کی بات ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, تھریٹس ہے. میں پھر سے سوال کر لیتی ہوں کہ آپ کی جان کو خطرہ کس سے ہے؟ موجودہ حکومت سے ہے؟ پاکستان میں 2 مہینوں میں کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. سوری, اس کے ساتھ میں انٹرویو بند کر دینا چاہتا ہوں. یعنی 15 جون تک اس ملک میں
کوئی خونی حادثہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ موجودہ پارٹیاں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور عمران خان جو ہے وہ اپنی ضد پیدا ہوا ہے الیکشن کی، اور یہ 13 کی 13 پارٹیاں اس قابل نہیں ہیں کہ یہ مل کر، یہ تو ابھی الگ الیکشن لڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے تو میں خدا نہ خواستہ یہ 15 جون تک کوئی بڑا ہوتا بھی. بہت شکریہ شیخ رشید صاحب، آپ نے واقعتاً ایک بہت ہی سیریس کنسرن والی بات کی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. بہرحال بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپسی پر میں وکلا کا ایک پینل انٹروڈیوس کرواؤں گی، جس سے آج ہم تمام تر معاملے پر رہنمائی حاصل کریں گے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پینل میں اس وقت موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار یاسین آزاد صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب موجود ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. یاسین آزاد صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. آج آپ نے دیکھا جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کو بھی حکومت شروع سے نہیں مان رہی تھی. آج بھی ظاہر ہے فلور پہ کھڑے ہو کر بھی انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، پریس کانفرنس میں مسترد کر دیا. کیا آپ کو اس فیصلے میں کوئی نظر آ رہا ہے، کوئی لوپ ہے، یا یہ فیصلہ ٹھیک ہے جو آیا ہے، اس کو ماننا چاہیے؟ دیکھیں، آج کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ اپنی جگہ جو بھی ہے اس کی پوزیشن اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ ایک طرف 3 رکنی بنچ کا فیصلہ آتا ہے اور ٹھیک 2 بجے ایک 6 رکنی بنچ بٹھائی جاتی ہے. بالکل. اور 6 رکنی بنچ جیسے 3 رکنی بنچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. کیا سپریم کورٹ کے 3 ججز کا فیصلہ جس انداز میں آج 6 ججز نے ختم کیا، کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، جو آج 3 ججز صاحبان کا فیصلہ آیا، بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے یہ 9 رکنی بنچ تھی، پھر آپ کے سامنے 7 ہوئی، پھر 5 ہوئی، اور پھر 3 ہو گئی. تو 3 رکنی بنچ کے سامنے میرا آپ کے پروگرام میں شاید میں نے یہ بات کہی تھی، بالکل، کہ ایک لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ 4 اور 3 کا فیصلہ ہے، اور ایک کا یہ ہے کہ 3 اور 2 کا فیصلہ ہے. یہ میں اور عامر عباس صاحب کہیں کہ 3 اور 2 کا ہے یا 4 یا 3 کا ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ اپنا لیگل اوپینین دے رہے ہیں. ہمارے لیگل اوپینین کی کیا قانونی حیثیت ہے، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ آواز سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے آتی ہے، اور وہ بھی سینئر جج صاحبان اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 اور 3 کا فیصلہ ہے، 3 اور 2 کا نہیں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی بات کو مانا جائے. جو سپریم کورٹ کے جج گروپنگ کے حساب سے ایک گروپ ایک سائڈ پہ ہے اور دوسرا گروپ دوسری طرف ہے. کیا بحیثیت وکالت کے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ باعث تکلیف نہیں ہے کہ جج صاحبان کے درمیان اتنی بری تقسیم ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، جس کی وجہ سے میرے نزدیک سپریم کورٹ کے ادارے کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا اندازہ آنے والا وقت لگائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو آج کا جو ججمنٹ آیا آنریبل سپریم کورٹ کا، چلے میں نے مان لیا کہ اپنے الیکشن کمیشن آف فیصلے کو صحیح کالعدم قرار دیا، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ تاریخ بدلی کر سکتے تھے. لیکن جہاں تک آنریبل سپریم کورٹ نے جو الیکشن کا شیڈول دیا ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اور جو ہمارا ایکٹ ہے، ایکٹ کے تحت شیڈول دینے کا اختیار جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے آئین کے اندر ہر ادارے کی اپنی جو آئینی حدود ہیں وہ اپنی جگہ مقرر ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حدود مقرر ہونے کے باوجود اداروں کو ایک دوسرے میں مداخلت کرنے کا بہت شوق ہے. یہ کیوں ہے مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. آج کے فیصلے میں فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرانا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا رد عمل آتا ہے. گورنمنٹ کا رد عمل تو سامنے آ گیا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رد عمل ابھی سامنے نہیں آیا، وہ بھی آ جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو خود تباہ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہمارے جو ادارے ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں
یہ بالکل یاسین آزاد صاحب میں آپ کو بالکل اس بات پہ سیکنڈ کروں گی. یہ ویسے ہی ہے یاسین آزاد صاحب جیسے ایک زمانے میں ہم کسی ایک ادارے میں نام نہیں لوں گی لیکن ایک ادارے کو مقتدر سمجھا جاتا تھا, اس پہ بات نہیں کی جاتی تھی. آج اس ادارے کے سابق افسران کے بارے میں جو کہا جاتا ہے یا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اٹ سیلف ظاہر ہے کہ اسٹانشنگ بھی ہے, تکلیف دہ بھی ہیں, اور ایسا ہی اب شاید جوڈیشری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے عامر عباس صاحب. لیکن یہاں پر 2-3 پوائنٹس جو آزاد صاحب نے ڈسکس کیے ہیں میں اسی کو آگے لے کے چلوں گی. ایک تو یہ کہ جوڈیشری کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ کتنی نقصان دہ ہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ ڈیٹ دے سکتا تھا, دینی چاہیے تھی؟ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا تھا فیصلے میں کہ آپ ابھی بیٹھے اور ہمیں ایک تاریخ دے, الیکشن کمیشن جو بھی فیزیبل چیز بنتی ہے اس پہ بات چیت کر لی جائے؟ دیکھیے واقعی ہی اس وقت جو سچویشن ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت سیریس ہے, بہت افسوسناک ہے, لیکن ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے آئین پاکستان کے تناظر میں. آئین پاکستان کے ہی تناظر میں پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے, ایگزیکٹو وجود میں آتی ہے اور جوڈیشری وجود میں آتی ہے. اور آئین پاکستان اب یہ جو اتنی کنٹروورسی چل رہی ہے, یہ کنٹروورسی بیسیکلی ہے کیا؟ کنٹروورسی یہ ہے کہ جی 2 صوبائی حکومتیں جو سے تھی ان کے وزرائے اعلیٰ نے اسمبلیز ڈیزالو کی, اور اسمبلیز ڈیزالو کی جو کہ ایک آئینی طریقہ کار ہے جس کو نہ کسی نے چیلنج کیا, نہ کوئی عدالتوں میں لے کے گیا, اور وہ فائنل ہو گئی. جب اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ میں ایز اے لا اسٹوڈنٹ بات کروں گا. اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کیا کہہ رہے ہیں یا ایگزیکٹو حکومت کیا کہہ رہی ہے. اس آئین پاکستان کے تحت 90 ڈیز میں الیکشنز کا ہونا ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے. اس 90 ڈیز کے عمل پہ جو ہے الیکشنز نے ہونا ہے, اس پہ پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا. ٹھیک ہے, لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا. تھوڑی دیر کے لیے سپریم کورٹ کو اگر آپ بھول بھی جاتے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ نے تو ایک فیصلہ دیا ہوا ہے جو فیلڈ میں ہے. وہ فیصلہ کیا تھا کہ جی 90 دن میں الیکشن کرائیے جائیے, اور اس سے آگے جو کیئر ٹیکر حکومت آتی ہے یہی آئین پاکستان ان کو 90 دن سے 1 دن سے زیادہ حکومت کرنے کا اختیار نہیں دیتا. اور وہ حکومت میں جو کہ ہمارا ایک پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ پارلیمان جو خالی ہوا ہے اسے ہم نے فوری طور پہ دوبارہ الیکشن کرا کے عوام کے پاس جا کے اس کو ہم نے دوبارہ اپنی پوزیشن پہ لے کے آنا ہے. کیونکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر زمین پہ کسی کو وہ دیا ہے تو وہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز کے عوام کے چوزن ریپرزینٹیٹیو. تو دس از دا پریمبل کہ ہم نے چلنا ہے. اب یہ تمام جو کنٹروورسی ہو رہی ہے کہ کیا الیکشنز نے 90 دن میں کرانا سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے, درست ہے, یا جیسے بھی ہے. لیکن عامر عباس صاحب جب پہلے ہم نے 1 مارچ کے فیصلے سے پہلے جب ہم نے ہیئرنگز نوٹ کی اور جو ریمارک سامنے آئے اس میں اسمبلی کی تحلیل یعنی بنیادی طور پہ تحلیل پہ بھی سوال اٹھایا گیا تھا, مگر پھر وہ معاملہ کہیں غائب ہو گیا. اس کے بعد جب ہم ابھی دیکھتے ہیں تو ابھی پنجاب کے لیے تو بڑا فوکسڈ ایک فیصلہ آ گیا ہے, ورڈکٹ آ چکا ہے, مگر وہی سچویشن تو کے پی میں بھی ہے. تو وہاں پر تو کوئی بات چیت نہیں کی ہے اس کے حوالے میں سے, ہمیں تو کچھ کلیئرنس ہی نہیں کہ کے پی میں کیا ہونے والا ہے. معاملہ تو دونوں کا ایک سا ہی تھا نا. تو کیا ہی بہتر نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ ان دونوں معاملات کو ایک طرف رکھ کر فریقین کو بلا کر بٹھا کر کچھ معاملات بیچ کا راستہ طے کرتی, نہ کہ کوئی ایک فریق خوش اور دوسرا ناراض ہوتا. اس طرح تو مزید کیاس بڑھ جائے گا. دیکھیے مونا, میں نے پہلے اپنی جو بات کی اس میں میں نے کہا کہ ہم نے آئین پاکستان کو بیچ میں رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. کوئی یہ کسی کی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں پہ کوئی ثالثی نہیں ہو رہی, کہیں پہ کوئی میڈ نہیں ہو رہا, کہیں پہ مارکا نہیں ہو رہا, کہ جناب دونوں فریقین کو بلا کے ایک بیچ کا راستہ نکالنا ہے. ہم نے وہ راستہ نکالنا ہے جو آئین پاکستان دکھاتا ہے. ہم نے کوئی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی نہیں نکالنا. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ جی سپریم کورٹ کیا الیکشن کی تاریخ دے سکتا تھا؟ بالکل نہیں دے سکتا تھا. لیکن اگر آپ فیصلے کو غور سے پڑھیں تو اس میں سپریم کورٹ نے ڈیٹ نہیں دی. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو شیڈول الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا تھا اس میں 6 سٹیجز ہوتی ہیں, فرام دی فائلنگ آف نومینیشن, اسکروٹنی, پبلیکیشن,
अपील और ब्ला ब्ला ब्ला, वो 11 स्टेजेस होती है, 5 तक हम पहुंच गए थे, लेकिन बीच में ये अमल रुक गया। तो अब जो हदायत दी गई है कि आपने ये जो 14 दिन बीच में जाया कर दिए, आप दोबारा से उस अपनी छठी कौन सी स्टेज है उससे शुरू कीजिए, और छठी स्टेज से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ही पुराने शेड्यूल के मुताबिक अगर हम चले तो ये तारीख जाके 14 मई की बनती है। तो यहाँ पे कहने की कोई तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी है या कुछ किया है, ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शेड्यूल को ही दोबारा से नाफिज किया है फॉर द रीजन कि उन्होंने ये कर दिया है। ठीक है आमिर अब्बास साहब, यहीं से करेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। यासीन आजाद साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत इस फैसले को तो मानती नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन 2 जजेस को शामिल किया जाए या फिर फुल कोर्ट की भी इस्तदा की गई, वो तो हुआ नहीं, फैसला तो आ गया। अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? अगर हुकूमत नहीं चाह रही है ये इलेक्शन कराना, उनके पास अगर जेन्युइन रीजंस भी हैं, तो फिर क्या इस फैसले को मानना ज़रूरी है या हुकूमत उस ऑर्डिनेंस का वेट करे? देखें, हुकूमत ने जो फैसला करना था वो उन्होंने तो कह दिया कि हम इस फैसले को नहीं मानते। अब ना मानने का जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो ज़ाहिर है कि जो स्टेक होल्डर है उन्हीं को पता होगा कि भाई उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में जो इस वक्त की सूरत हाल है, जिस तरह मैंने अभी भी कहा कि आज अगर 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के दरमियान बाकायदा तकसीम थी, तो ये 2 बजे जो 6 रुकनी बेंच बना के जैसे फैसले को आपने उड़ा दिया, क्या ये कानूनी है? क्या इस बेंच को इस बात का इख्तियार था कि बगैर किसी को फेयर ट्रायल दिए, बगैर पार्टी को नोटिस किए आप उसको जो है ना उठा के 5 मिनट के अंदर ख़त्म करके अंदर चले गए? तो क्या इससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी में इजाफा हुआ या कमी हुई? इसका फैसला तो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम करेंगे। दूसरा, मैंने जिस तरह पहले कहा कि गवर्नमेंट का रिएक्शन तो सामने आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिएक्शन जो है अभी तक सामने नहीं आया। उस फैसले को, उस रिएक्शन को भी सामने आ जाने दें, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, हुकूमत पाकिस्तान की नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराना है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इदारों को डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं दी, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि आप फौज का, रेंजर्स का और ये तमाम मामला को टेकअप करें। मेरी अपनी इतलात के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट पहले तहरीरी तौर पर लिख कर दे चुकी है कि हम आपको कोई नफरी देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि हमारे पास जो दहशत गर्दी के वाक़यात ज्यादा हैं, फौज उधर बिजी है, हम किसी किस्म का कोई स्टाफ आपको देने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये कह चुके हैं कि तमाम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस बहुत ज्यादा पेंडिंग है, हम अपना स्टाफ देने के लिए तैयार नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आज अगर ये भी आर्डर कर देते कि हमारा जो स्टाफ है जुडिशरी का वो सारा इलेक्शन में बिजी हो जाए जाके पंजाब में, और डायरेक्शन दे देते तो कोई बुराई नहीं थी। आपने डायरेक्शन किसको दी? केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को दी, चीफ सेक्रेटरी को दी। तो इन हालात में जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है उसके क्या इख्तियारात हैं, वो क्या करेगा, या चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा? अगर एस्टेब्लिशमेंट आपको नहीं देती, फेडरल गवर्नमेंट आपका पूरा साथ नहीं देती, इदारे आपको साथ नहीं देते, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, तो उसको अगर वो कल ये कह देता है कि इन हालात में मैं इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं हूं, तो क्या आप उसको उल्टा लटका देंगे? तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें अपने हालात को भी देखना चाहिए, वाकयात को भी देखना चाहिए। और एक बात जो मैं आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी कानूनदान ऐसा नहीं है जो कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हर आदमी कहता है। ये फैसला तो सिंगल जज लाहौर हाईकोर्ट ने पहले दिन ही दे दिया था। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब लाहौर हाईकोर्ट 18 अमेंडमेंट के बाद आ गया, उसने डायरेक्शन दे दी, तो फिर 184(3) की कार्रवाई करने की आपको जरूरत क्या थी? और 184(3) में अब हमारे लिए ऐसे हो गया कि जहां कोई कानून है या नहीं है, 184(3) का इस्तेमाल करें और जो मर्जी फैसला दे दें। ठीक, यही तो सारी बात है यासीन आजाद साहब, यही तो एक पॉइंट है कि जिसको हम जाहिर है कि कल भी डिस्कस करेंगे, परसों भी करेंगे, क्योंकि नाउ इट्स अ सीरियस इशू। आमिर अब्बास साहब,
اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ 184(3) کا جو معاملہ جس پہ حکومت نے ایک جو ہے وہ امینڈمنٹ کی ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلو ججز نے اختلاف ان میں بھی آئے ہیں، اختلافی نوٹس بھی لکھے گئے، پھر قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ سنجیدہ معاملہ ہے یہ۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور ابھی بات کی جیسے کہ یاسین آزاد صاحب نے کہ جی ڈائریکشنز وفاقی حکومت کو، obviously ہمیشہ جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کو ہوتی ہیں، اور آئین پاکستان جو آرٹیکل 190 ہے اس میں پابند کرتی ہے تمام اداروں کو، تمام گورنمنٹس کو کہ وہ سپریم کورٹ کی ایڈ میں اس کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کے لیے آئیں گے، اور یہ ان پہ آئینی طور پہ فرض ہے۔ اور اگر جو کیئر ٹیکرز آئے ہیں وہ کاہے کے لیے آئے ہیں؟ وہ کیا وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، کیئر ٹیکرز گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ آئے ہیں الیکشنز کروانے کے لیے۔ دا اونلی پرپز کہ ان کو لایا گیا ہے کہ وہ الیکشنز کرائیں گے۔ اور ابھی میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ جو وہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈائریکشنز پہ۔ جہاں تک پہ رہ گیا بات پیسے کی بات، جو سیکرٹری آئے تھے فائنانس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے کلیئرلی ان کو ہدایات دیتی ہیں کہ یہ تو جو ٹوٹل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے اس کا 1% کا بھی 10واں حصہ ہے، تو کوئی ایسی وجود نہیں کہ جی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب بات وہی ہے، اصل میں گھوم پھرا کے جو بات کی جا رہی ہے کہ الیکشنز کو یا عوام کے پاس جانے کو جو کہ واحد راستہ ہے کہ یہ تو ابھی ایک آئینی بحران آ رہا ہے، اس سے پہلے اکانومی کی انسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، لا اینڈ آرڈر کی ہے، تو کیا کیئر ٹیکر حکومت کو اجازت دے دی جائے گی کہ ٹھیک ہے ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں؟ بالکل، یہ انسٹیبلٹی ظاہر ہے کہ آ رہی ہے۔ بہت شکریہ عامر عباس صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب۔ اور یہی مسئلہ ہے آج چونکہ 4 اپریل ہے، اور 4 اپریل کو ظاہر ہے کہ ہم بار بار اس کو ریپیٹڈلی بول رہے ہیں، اس کا زیادہ مقصد اس لیے کیونکہ آئین پاکستان جنہوں نے دیا تھا ان کے ساتھ جو ہوا تھا تختہ دار پہ لٹکایا گیا تھا۔ پھر آئین پاکستان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آج چونکہ جو آئین ہے موجود ہے، اسی کے تھرو تو فیصلے آتے ہیں۔ بس سوچنا یہ ہے کہ ہم آج اس آئین کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، کیا اس آئین کو ہم اپنے لیے استعمال تو نہیں کر رہے ہیں، کیا اس آئین کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے، اور آئین اور قانون کی بالادستی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں ہے یا نہیں ہے، اور جو فیصلے آتے ہیں اس میں آئین کی بالادستی دکھائی دیتی ہے نہیں دکھائی دیتی۔ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔